Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. अड्डों पे वक्त लगा रही है, मुझे बताओ हमें वक्त मिलता है, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, इस कीमती सरमाए को कोई म्यूजिक की नजर कर रहा है, कोई मौसीकी की नजर कर रहा है, कोई शराब की अड्डों की नजर कर रहा है। अल्लाह अकबर। हबीब अलैहिस्सलाम ने दुनिया का बेहतरीन इंसान करार दिया और हुस्न इस्लाम इसको करार दिया गया। लेकिन कितने अफसोस की बात है, जिस मजहब के अंदर इबादत पर जोर दिया गया, जिस मजहब की किताब ने बताया इंसान अच्छे अमल के लिए आया, आज उस कौम की मानने वाली, उस किताब की मानने वाली कौम गुनाहों के अड्डों पे वक्त लगा रही है। मुझे बताओ हमें वक्त मिलता है, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, इस कीमती सरमाए को कोई म्यूजिक की नजर कर रहा है, कोई मौसीकी की नजर कर रहा है, कोई शराब की अड्डों की नजर कर रहा है। अल्लाह अकबर। आज के नौजवान कौन सा वो जुर्म और गुनाह है जिसके अंदर अपने आप को डुबाए हुए नहीं है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फरमाया गया जहां गुनाह है वहां फना है। अल्लाह अल्लाह। तबाही इंसान का मुकद्दर बन जाती है जब वो गुनाह करता है। आइए आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना अल्लाह करीम है, अगर हमने गुनाह किया तो क्या हुआ। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, और फिर हम निस्बतें गिनाने लगते हैं, फलां से ये निस्बत है तो ये गुनाह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं कुरान की रोशनी में एक बात करके आगे बढ़ना चाहता हूं, जरा तवज्जो करना। जिस कौम को अल्लाह ने सूअर और बंदर बनाया, कुरान उठा करके पढ़े, दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में जो वाकया रूनुमा हुआ कि सूअर और बंदर जो कौम बनी, उसकी निस्बतें कोई कमजोर थी। जिन पर पत्थर बरसे उनकी निस्बतें कोई कमजोर थी, जिन पर हवा चली उनकी निस्बतें कोई कमजोर थी। आप कुरान उठाकर देखें, उनकी निस्बत कुरान बयान करता है। ध्यान देना, इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़ा खूबसूरत जुमला लिखते हैं, अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले, तू अल्लाह को कादिर जानकर जहर क्यों नहीं खाता। जब तेरे गुनाहों पर वो तुझे माफ करके जन्नत दे सकता है, तो जहर खाने पर वो तुझे जिंदगी भी तो दे सकता है। मगर तूने अल्लाह को करीम जानकर गुनाह तो किए, अल्लाह को कादिर जानकर कभी जहर नहीं खाया। मतलब तेरी फिक्र को शैतान ने अगवा किया, तू शैतान के हाथों कठपुतली बना। लोगों, अल्लाह की रहमत पर ध्यान देने वालों, यकीनन अल्लाह रहीम और करीम है, लेकिन उसकी गैरत का भी तो ख्याल करो। वो गज्जूर भी तो है। जैसे सिफते रहीमी और करीमी में कोई उसकी मिसाल नहीं, वैसे उसे सिफते गज्जूरी में भी कोई उसकी मिसाल नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा वो गैरतमंद है। कौमे लूत पर जो पत्थर बरसे, क्या उनकी निस्बतें कम थी? कौमे आद पर जो अजाब आया, कौमे समूद पर जो अजाब आया, उनकी निस्बतें कम थी? क्या निस्बत थी उनकी? कुरान उनको कहता है बनी इसराइल। कुरान उनको क्या कहता है? बनी इसराइल। और बनी इसराइल का मतलब क्या है? याकूब की औलाद। हजरत याकूब के वालिद इसहाक, इसहाक के वालिद इब्राहिम, ये उनका शजरे नसब है। अब गौर करना, जिनका शजरे नसब कुरान बयान करे और वो अंबिया की औलाद हो और वो पाप और जराइम करे, तो अल्लाह उनको सूअर और बंदर बना रहा है। अल्लाह उनको हवाओं के जरिए से हलाक कर रहा है। अल्लाह उनको हवाओं के जरिए से तबाह कर रहा है। जिनको पानी में गर्क किया गया, जिन्हें पानी में डुबाया गया, जिन पे पत्थर
اٹھائے گئے، جن کو زلزلے میں دھسایا گیا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ اولاد پیغمبر تھے، وہ بنی اسرائیل تھے، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے۔ اب مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، بلکہ اس سے ایک نازک اور بات سن لیں، بات آگے بڑھنے سے پہلے، یہ جو جرائم پر دلیر ہو کر جنت کی تمنا کر رہے ہیں، یہ جو راتوں کو آوارگی کر کے جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں، یہ جو اپنے نفس کو بہکاوے کا شکار کر کے جنت کے باغوں کا خواب دیکھ رہے ہیں، ذرا خدا کی غیرت پر توجہ تو کریں۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا، ان کے چند جرائم تھے، ایک تو مرد کے ساتھ بدی کرتا تھا، دوسرا یہ کہ وہ سیٹی بجاتے تھے، تیسرا وہ کہ وہ تالی بجاتے تھے، اور چوتھا یہ کہ وہ اپنے پیٹ کی گیس زور سے ہنسی مذاق میں خارج کرتے تھے۔ یہ ان کے جرائم تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قوم لوط پر جو عذاب آیا بدی کی بدکاری کی وجہ سے، کہ مرد کے ساتھ بدی کرے، آج وہ فعل بھی قوم مسلم میں موجود ہے، بالخصوص جوانوں میں، اور حدیث پاک میں آتا ہے زانیوں پر جو عذاب ہوگا اس سے بدترین عذاب مرد کے ساتھ بدکاری کرے تو ان کو ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا جو قوم لوط سا عمل کرے وہ مرے گا کہیں بھی، اس کی قبر میں اس کی رات نہیں گزرنے پائے گی، اس کے لاشے کو اٹھا کر کے وہاں پہنچایا جائے گا جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا۔ لیکن میرا عنوان وہ نہیں، آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خداوند قدوس کی غیرت کا عالم کیا ہے، میرے اللہ کی غیرت کا عالم کیا ہے۔ دیکھو قوم لوط نے برائی کی، جرائم کیے، یہ جتنے جرائم میں نے گنائے، بدی، بدکاری، سیٹی بجانا، تالی بجانا، گیس کا زور سے ہنسی مذاق میں خارج کرنا، یہ چاروں جرائم میں لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے اللہ کی حکمت بالغہ کی وجہ سے اگر کبھی کبھی نبی کی بیوی کافر ہو تو کافر ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی کافر ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی بیوی کبھی کیریکٹر لیس نہیں ہو سکتی، کبھی بدکار نہیں ہو سکتی۔ بہت سے انبیاء گزرے ہیں کہ جن کی بیویوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ مسلمان نہیں ہوئی، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ اسی طریقے سے اور بھی مثالیں موجود ہیں، اگر آپ کو تحقیق کرنا ہے تو آپ کتابوں میں تفسیر اٹھا کر کے آپ پڑھیں، سورہ اعراف کو پڑھیں آپ کو پتا چلے گا، سورہ ہود کو پڑھیں آپ کو پتا چلے گا، اس طرح مختلف سورتوں کو پڑھیں آپ کو پتا چلے گا۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کی بیوی کبھی کافر ہو سکتی ہے، اللہ کی حکمت بالغہ شامل ہے، لیکن نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہو سکتی۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ کفر سب برا نہیں سمجھتے، کیونکہ کافر کفر کو اچھا سمجھتے ہیں تبھی تو وہ کفر کرتے ہیں، لیکن بدکاری ایسا جرم ہے کہ اس کو کسی مذہب میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ یہ چاروں بدی جو میں نے گنائی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان جرائم میں شامل نہیں، اس برائی میں شامل نہیں، لیکن جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع فرمایا کہ دیکھو بدی نہ کرو، بدکاری نہ کرو، تالیاں نہ بجاؤ، سیٹیاں نہ بجاؤ، پیٹ کی گیس اس طریقے سے ہنسی مذاق میں بے حیائی کے ساتھ خارج نہ کرو، تو انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو جواب دیا، لوط تم بہت زیادہ با حیا اور پارسا بنتے ہو، ہم تمہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر کو انہوں نے نکالنے کی بات کی، میرے اللہ نے فرمایا لوط ہم ان پر اپنا عذاب
عذاب نازل کریں گے. آپ بستی چھوڑ کر کے نکل جائیں. میری قوم کے جوانوں دل کے کانوں سے سننا, رات کی تاریکیوں کے اندر موبائل ہاتھ میں لے کر نرم نرم گدوں پر زنا کے مناظر دیکھنے والوں, جرائم کے اندر ڈوب کر کے جنت کے خواب دیکھنے والوں, میرے اللہ کی غیرت کا اندازہ کرو. اللہ اکبر. رب نے فرمایا کہ لوط اپنے گھر والوں کو لے کر کے بستی سے نکل جاؤ. حضرت لوط علیہ السلام جب بستی سے نکل رہے تھے اور قوم پر پتھر برس رہے تھے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ان کے سر پہ پتھر برستے تھے تو سر کو چیرتے ہوئے پیٹ سے گزرتے ہوئے ان کے پاخانے کے مقام سے وہ پتھر نیچے نکل جاتا تھا, جس سے ان کا وجود چر جاتا تھا, ہلاک ہو جاتا تھا. پتھروں کی برسات ہو رہی ہے. لوط پیغمبر کی بیوی ان چاروں جرائم میں شامل نہیں ہے, لیکن جب قوم پر پتھر برستے ہوئے دیکھے تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کی محبت میں, مجرموں کی محبت میں, ان پاپیوں کی محبت میں مڑ کر کے دیکھا اور کہا, ہائے میری قوم. لوط کی بیوی ان جرائم میں شامل نہیں تھی جس کا ذکر میں نے کیا, لیکن مجرموں کے لیے کہا, ہائے میری قوم. تو جو پتھر ان پاپیوں پہ برسے وہی پتھر لوط کی بیوی پر بھی گرا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہلاک ہو گئی. تھوڑا کوئی اللہ کی غیرت کا اندازہ تو کرے. جب پیغمبر کی بیوی مجرموں کے لیے کہے, ہائے میری قوم, تو وہی پتھر اس پہ بھی گرتا ہے جو مجرموں پہ گر رہا ہے. تو جو قوم خود جرم کرے اور پھر سوچے کہ میری نسبتیں بڑی ہے, ارے جب جرائم انبیاء کی نسبتوں کو منقطع کر دیتے ہیں تو پھر جرائم کیا امتیت کی نسبت منقطع نہیں کر سکتے؟ جرائم جس حد اس کی الگ الگ ہے. ہر جرم منقطع نہیں کرتا, ہر گناہ منقطع نہیں کرتا, لیکن کوئی تو منزل آتی ہے جہاں انسان کو نسبتیں کام نہیں آتی. جیسا کہ ایک جرم کے بارے میں قرآن کہتا ہے, لیس من اہلک, اے نوح اب یہ تیری آل سے نہ رہا. بولو نسبت ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ اور یہاں سارے جرائم, سارے گناہ, ساری برائیاں, ساری بدی, اور اس کے بعد خواب دیکھ رہے جنت کا. مثال کے طور پر نماز ہی کو لے لیجئے. فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس سے اللہ بھی بیزار ہے, اللہ کے سارے رسول بیزار ہے, اللہ کے ملائکہ بیزار ہے, اور فرماتے میں محمد خود بھی اس سے بیزار ہوں جو نماز نہیں پڑھتا. جس سے اللہ کے رسول بیزار ہو. بتائیں مجھے اس شخص کو یہ حق کیا ہے کہ ہم رسول اللہ کے, اس کو یہ حق کیا ہے جس سے حضور بیزاری کا اعلان کریں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, گناہ کر کے جنت کا خواب دیکھنا اور جرائم کر کے اللہ کی غیرت پر نگاہ نہ کرنا اور اس سے آنکھیں موند کر کے انسان گناہ پر دلیر ہو, اس کا انجام کیا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا, اس دنیا میں اچھے عمل کے لیے آئے ہو, اگر اچھے عمل نہیں کرو گے تو بربادی مقدر بن جائے گی, تباہ کر دیے جاؤ گے, برباد کر دیے جاؤ گے. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. عذاب مختلف شکلوں میں آ رہا ہے. کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے ہم کچھ بھی کریں امت محمدیہ ہے, ہم پر تو عذاب آنے والا ہی نہیں. یہ خیال آپ کا اچھا نہیں. یقیناً یہ بات ہے کہ امت محمدیہ پر اجتماعی طور پر عذاب نہیں آئے گا, یعنی یہ پوری قوم کبھی ایک ساتھ ہلاک نہیں ہوگی, لیکن انفرادی عذاب انسان پہ آ سکتا ہے. انفرادی عذاب کا اثر انسان پہ آ سکتا ہے اور آ رہا ہے. کوئی محسوس تو کرے. مثال کے طور پر دلوں کا بے چین ہو جانا, دلوں کا بے قرار ہو جانا, یہ اللہ کے عذابوں میں سے